नरेंद्र मोदी जो बकवास करता है वो उसका आपको पता ही है। वो पार्टी का रुकन है जो 1925 में हिटलर और मेसेलिनी के जो स्टाइल था, ख्यालात थे, उससे उसकी रोशनी में वो बनाई गई थी। तो आरएसएस जो थी उसके ऊपर से लिखा था कि इंडिया में सिर्फ हिंदू रहेंगे, अगर हिंदू के अलावा कोई होगा तो हम उसको मार देंगे, कत्ल कर देंगे, उसको घर से उसको इंडिया से निकाल, अदरवाइज दे हैव टू एक्सेप्ट हिंदू रिलीजन। बुनियादी इनका थॉट ये था। और 7 साल की उम्र से ये उनकी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। उनके अंदर वो मजहब का वो खन्नास बिठाते हैं, वो हेट्रेड बिठाते हैं, वो तफुन बिठाते हैं, वो गलाजत बिठाते हैं, जिसकी वजह से वो जब नरेंद्र मोदी जैसे लोग बनते हैं तो उनके मुंह से सिर्फ गाली गलोच और हेट्रिज्म और मुनाफकत और मुसलमानों से जो है वो दुश्मनी के अलावा। ये नरेंद्र मोदी भी इसी किस्म की एक पैदावार है। मैं कहता मैंने चाय बेची है। आप ध्रुव राठी की अगर वीडियो देखे जो एक इंडियन है, वो कहते हैं इसका चाय बेचने से कोई ताल्लुक, इसके बाप का पता, इसका भाई जो क्लेम करता है ना वो इसका कोई स्टेप ब्रदर है, इसके बाप का पता नहीं। और जो इसके बाप का नहीं पता होता तो आपको पता है बिग बी कहते हैं, वो मैं दोहराना नहीं चाहता। ये तो इतने इनके लीडर तो इतने नेहरू जहन के मालिक है कि तो सोफिया कुरैशी को बर्दाश्त नहीं कर सके जो इनका नैरेटिव जो है वो आगे लेके चल रही थी। तो ये मोदी की जो गलाजत है ये पूरी दुनिया देख रही है और इस गलाजत से आप कामयाब नहीं हो सकते। वॉच फेडरल पोस्ट, bold and independent. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर। ये है प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स। हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपको आज जहमत इसलिए दी है कि मोदी साहब ने एक तकरीर की है गुजरात में, और उसमें जिस किस्म की उन्होंने जुबान इस्तेमाल की है वो एक तो किसी प्राइम मिनिस्टर को जेब नहीं देती कि ऐसी जुबान इस्तेमाल की जाए, लेकिन उसके अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उस पर पाकिस्तान की हुकूमत का जो रिस्पॉन्स है वो अल्फाज दोहरा देता हूँ। इंडियन वजीर आजम की तकरीर परेशान कुन और खतरनाक है, ये दफ्तर खारजा पाकिस्तान ने कहा है। और अल्फाज उनके ये थे कि जी पाकिस्तानी नौजवान वो या तो आराम से रोटी खाएं वरना मेरी गोली तैयार है। क्या कहेंगे, जी ये बिल्कुल। है, ये क्या मैसेज है मैं सर? आपको हसन जफर साहब, नरेंद्र मोदी जो बकवास करता है वो उसका आपको पता ही है। वो उस पार्टी का रुकन है और ये तारीखी हकायक हैं, ये मैं और आप अपनी तरफ से नहीं बना रहे। वो उस पार्टी का रुकन है जो 1925 में हिटलर और मेसेलिनी के जो स्टाइल था, ख्यालात थे, उससे उसकी रोशनी में वो बनाई गई थी। और जो उसके बनाने वालों ने जो किताब एक है बंच ऑफ थॉट्स, अगर आपको गुलवालकर और अंबाकर, उसी ने अंबारकर ने बाद में ये वीएचपी जो है ये बनाई और ये बजरंग दल बनाई, जो सारी की सारी एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसी पे, हिटलरिज्म पे बेस करती है पार्टी। तो वो आरएसएस जो थी उसके ऊपर से लिखा था कि इंडिया में सिर्फ हिंदू रहेंगे, अगर हिंदू के अलावा कोई होगा तो हम उसको मार देंगे, कत्ल कर देंगे, उसको घर से उसको इंडिया से निकाल देंगे, अदरवाइज दे हैव टू एक्सेप्ट हिंदू रिलीजन। बुनियादी इनका थॉट ये था। उसके बाद दूसरी चीज ये थी कि आरएसएस को 3 दफा ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों ने बैन किया, इनकी इसी तशद्दुद और इनकी तशद्दुद तो नहीं बल्कि रिलीजियस हेट्रिज्म की वजह से। और आरएसएस वो जमात है जिसने आज़ादी के 1 महीने बाद अपने बाप, जिसको ये बाप कहते हैं और अब हर जगह उसकी तस्वीर पीछे लगाई होती, गांधी, जो वाकई पीस एक्टिविस्ट था, उसको गोली मार दी थी पॉइंट ब्लैंक रेंज। वो आरएसएस का परिचय था। और उसके बाद फिर इनको इंडिया की गवर्नमेंट ने 2-3 दफा बैन किया इसी रिलीजियस हेट्रिज्म, इस किस्म की बकवास की वजह से। अब यहाँ पे समझने की जरूरत यह है, जो पाकिस्तान के और इंडिया के लोगों को भी पता है और पाकिस्तान के लोगों को भी पता होना चाहिए, उसका उसका रीजन ये है कि नरेंद्र मोदी जो है ये आरएसएस जो है के 12,000 शाखाज है जहाँ पे, और इसी तरह जो बजरंग दल है वीएचपी जिसको आप कहते हैं, उसके कोई 6,000 शाखाज है। उसको अकादास कहते हैं, एक को शाकास कहते हैं, एक को अकादास कहते हैं। अकादास वो हैं जहाँ पे बजरंग रंग, वो जो नीले पीले साधु जो होते हैं उनके जो लोग होते हैं वो ट्रेन हो रहे थे, और ये शाकाज हैं जहाँ पे आरएसएस के लोग ट्रेन हो रहे थे।
اب یہ کرتے کیا، کن لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں؟ انڈیا کے اندر بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو ریلوے اسٹیشنوں پہ، ہوٹلوں پہ، مال پہ، کچرا کنڈی میں اور اس جگہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اس میں سے بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جو illicit ریلیشن سے پیدا ہوئے ہوتے ہیں، ان کو وہ ڈمپ کر جاتے ہیں. اب یہ جو ان کے جو آر ایس ایس کے جتنے جو ان کے ورکر ہیں، جو ان کے کام کر رہے ہیں اس علاقے میں، ان کو یہ انسٹرکشنز ہیں کہ آپ کو اس قسم کا جو بھی بچہ ملے اس کو اٹھا کے تو آر ایس ایس کے شاخاز بنے ہیں، وہاں ہی ان کو رکھتے ہیں اور اس کے بعد ان کو یہ فیڈ کرتے ہیں. اور 7 سال کی عمر سے یہ ان کی ٹریننگ شروع کر دیتے ہیں. ان کے اندر وہ مذہب کا وہ خناس بٹھاتے ہیں، وہ ہیٹریڈ بٹھاتے ہیں، وہ تعفن بٹھاتے ہیں، وہ غلاظت بٹھاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جب نریندر مودی جیسے لوگ بنتے ہیں تو ان کے منہ سے صرف گالی گلوچ اور ہیٹرزم اور منافقت اور مسلمانوں سے جو ہے وہ دشمنی کے علاوہ کچھ نہیں. یہ نریندر مودی بھی اسی قسم کی ایک پیداوار ہے. میں کہتا ہے میں نے چائے بیچی ہے. آپ دھروب راٹھی کی اگر ویڈیو دیکھیں جو ایک انڈین ہے، وہ کہتے ہیں اس کا چائے بیچنے سے کوئی تعلق، اس کے باپ کا پتہ، اس کا بھائی جو کلیم کرتا ہے نا وہ اس کا کوئی اسٹیپ برادر ہے، اس کے باپ کا پتہ نہیں. اور جو اس کے باپ کا نہیں پتہ ہوتا اس کو آپ کو پتہ بگ بی کہتے ہیں. وہ میں دہرانا نہیں چاہتا. ہٹلر کے بھی باپ، اب سملیرٹی ایک سیکنڈ دیکھیں، ہٹلر کے بھی باپ کا پتہ نہیں تھا. ہٹلر نے جرمنی کو تباہ کیا، ہٹلر نے ساری قوموں کو گالیاں دی، جرمن کو سپیریئر ریس کہا، پوری دنیا میں سیکنڈ ورلڈ وار شروع کی. اس کے بعد خودکشی کر لی. یہ بھی خودکشی کرے گا ابھی بڑی جلدی، کیونکہ اس کو جو تھپڑ پڑا ہے اس کے گندے غلیظ چہرے کے اوپر، یہ کمینہ انسان جو ہے، یہ ذلالت اور بدبو سے بھرا ہوا انسان جس کو لیڈر کہلانا لیڈرشپ کی توہین ہے، جس کو پرائم منسٹر کہنا پرائم منسٹرشپ کی گالی ہے، جس کے باپ کا پتہ نہیں ہے، وہ جس کے باپ کا پتہ نہیں ہوتا ان کے منہ سے اسی قسم کے الفاظ نکلتے. تو اس کی کسی چیز کو منہ کے اوپر تھپڑ کے علاوہ، مارنے کے علاوہ اس کا کوئی چارہ، یا آئے جو کچھ کرنا ہے اس کو کر لے. آئے جو اس کے اندر اس وقت 80 کروڑ لوگ ہیں بھارت میں، ان کے ایک جن صاحب کہتے ہیں جو 5 کلو آٹے کے اوپر رہتے ہیں. 48% ان امپلائمنٹ ریٹ ہے. جو دہلی کے اندر کچرا کنڈی ہے اور جو دہلی اور بامبے کے اندر جو شینٹڈ ویلیجز ہیں، وہاں پہ ان کی تعداد لوگ ایک کمرے کے اندر 24 لوگ رہتے ہیں. یہ نریندر مودی وہ کمینہ ذلیل اور کتا انسان ہے جس کے ملک کے اندر لوگوں کے لیے شٹ کرنے کے لیے وہ جو ہے لیٹرین نہیں ہے. وہ جا کے اپنے آپ کو، ایک ابھی ویڈیو آئی تھی جس میں وہ انڈیا کو گندا ترین ملک کہہ رہے تھے، اس لیے کہ لوگ اپنے آپ کو ایز کرنے کے لیے سڑکوں پہ جاتے ہیں، یا وہ جاتے ہیں سمندر کے کنارے جاتے ہیں، وہاں جا کے وہ چوہے کھاتے ہیں اور پھر یہ چوہوں کو یہ کھاتے ہیں، یہ چوہوں کی پوجا کرتے ہیں، بندروں کی پوجا کرتے ہیں. مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن جب یہ گائے کا گوبر کھاتے ہیں تو یہ نریندر مودی گائے کے گوبر سے بھی کمین ترین انسان ہے. یہ آئے تو صحیح، یہ آئے دیکھے تو اس کو بھی تماچا پڑا ہے، اس کو جوتا پڑا ہے. وہ جوتا جو ہے وہ کیچڑ میں لٹا ہوا جوتا ہے. لیکن یہ اتنا بے شرم اور بے غیرت آدمی ہے کہ اس قسم کا بے غیرت آدمی انسان پیدا نہیں ہوا ہے دنیا میں، تاریخ میں پیدا نہیں ہوا. یہ خالی مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، ہٹلر اور میسولینی کی یہ کچھ عزت سکھوں کے ساتھ بھی یہی کر رہا ہے سر، یہ سکھوں کے ساتھ بھی یہی کر رہا ہے، یہ کرسچنز کے نہیں سر، یہ اس نے کرسچنز مارے. اب آپ اٹھا کے دیکھیے کہ کرسچنز کو جو بجرنگ دل ہے انہوں نے کتنے کرسچن، اب بجرنگ دل، آر ایس ایس اور وہ سنگھ پریوار، یہ انہوں نے ایک نیکسس بنایا ہوا ہے. ہندوازم دہشت گردی نہیں سکھاتا. یہ نریندر مودی جیسے ہندو ہیں جو دہشت گردی کو لے کے آ جائے. دنیا کا کوئی مذہب دہشت گردی کا پیروکار نہیں ہے. یہ صرف اس قسم کے غلیظ انسان ہیں، اس قسم کے کیچڑ نما انسان ہیں، اس قسم کے ریجیکٹڈ لوگ ہیں، اس قسم کے یہ کمینے لوگ ہیں، اس قسم کے یہ لوگ ہیں جن کی ذہن کے اندر غلاظت کے علاوہ اور کچھ بھرا ہوا نہیں ہے. اب ان کی ذرا ذہنیت تو دیکھیے نا. یہ جا کے گجرات میں اس کمینے کی جھوٹ دیکھیں، اس کی منافقت دیکھیں. یہ سعودی عرب سے آتا ہے اپنا لنچ کا وہ ڈنر کینسل کر کے کہ میں جا رہا ہوں کہ وہاں پر پہلگام میں میرے لوگوں نے ہندو ملیٹنٹس نے 26 لوگوں کو مار دیا. اس نے اپنے لوگ مروائے کمینے انسان نے. وہاں سے آ کے بجائے اس کے کہ یہ جاتا وہاں پہ پہلگام جاتا، لوگوں سے کوئی ہمدردی کرتا، یہ بہار چلا گیا اور وہاں جا کے تقریر کر رہا ہے، پولیٹیکل ریلی کر رہا ہے.
اس ریلی کے اندر اس کمینے کو کوئی ان لوگوں سے کوئی توقع کوئی ہمدردی نہیں شو کرا رہا. وہ لوگ جو وہاں پہ مرے ہیں یا جن کو ہندو ملیٹنٹ سے مارا ہے, یہ وہاں پہ اپنی سیاسی تقریر کر رہے ہیں. تو اس قسم کے گندے اور غلیظ ہم نے انسان سے ہمدردی حسن کے ظفر صاحب پیغام آپ کیا بھیجے. یہ کیا سمجھتے پورے ہیں, یہ غزہ پاکستان ہے؟ نے ہمدردی کی, پورے پاکستان نے ان وکٹمز کے ساتھ ہمدردی کے پیغام بھیجے, ہم نے اور آپ نے ہمارا بھیجے. تو مذہب یہ سکھاتا ہے نا, ہم تو اس سے بہت افضل ہیں جیسے لوگوں سے. ہم نے اتنا جو 7 9 10 مئی کو جو کیا, پاکستان نے کسی سویلین پاپولیشن کے اوپر بمباری نہیں کی. ہم نے کیا ملٹری ٹارگٹس are justified and we acted according to article 54 of UN resolution which says کہ اگر آپ پہ کوئی حملہ کرے تو آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ اس کو جواب دیں. ہم نے وہ جواب دیا اور آئندہ بھی جواب دیں گے. یہ بالکل دیں کمینہ گے, کیا بہت سمجھتا اچھا ہے؟ کیا, ضرور دیں گے. اب یہاں سر یہ سکھوں کی طرف بھی یہی باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ پاکستان نے جی گولڈن ٹیمپل پہ یا گردواروں کے اوپر میزائل لگا دیے, ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو سکھوں کے اندر بھی یہ, حالانکہ ہمارا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, وہ تو پہلے ہی تقسیم غلط کر دی انگریزوں نے پنجاب کی, اور یہ سارا بات یہ حسن ظفر کے صاحب, چلے گئے. سکھوں یہ میں اسی سے کہتا ہوں کہ منافق اور جھوٹے جو بی جے پی اور RSS کے کمینے ہیں. اندرا گاندھی نے کدھر حملہ کیا تھا؟ گولڈن ٹیمپل پہ حملہ کیا تھا نا. اندرا گاندھی کو سکھوں نے کیوں کھڑکایا؟ اس لیے کہ گولڈن ٹیمپل پہ حملہ کیا تھا. جب اندرا گاندھی نے گولڈن ٹیمپل پہ حملہ کیا تھا تو وہاں جو آپریشن کا کمانڈر تھا وہ تھا جنرل سندر جی, جو بعد میں انڈیا کا چیف آرمی اسٹاف بنا. جب انہوں نے گولڈن ٹیمپل کو تباہ و برباد کر دیا, سکھوں کا جینوسائیڈ کر دیا, اس کے بعد جنرل سندر جی نے ایک آرڈر ایشو کیا تھا اپنی فورسز کو کہ کوئی بھی سکھ اگر پنجاب میں کرپال لے کے پھرتا نظر آئے تو اس کو ٹینک کے بیرل کے آگے باندھو اور پیچھے سے گولہ چلا دو. اس کے بعد جب انہوں نے سکھوں کو مارا, سکھوں نے اس کو اندرا گاندھی کو کھڑکایا, اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد غازی آباد ریلوے اسٹیشن, بامبے اور دہلی ریلوے اسٹیشن پہ ٹرینوں کو روڈ کے انہوں نے 8,000 سکھوں کو مارا تھا. اور اس کے بعد صرف مارا ہی نہیں تھا, اس کے بعد اس بات پہ پابندی لگا دی تھی کہ جی آپ اس چیز کو پارلیمنٹ میں ڈسکس نہیں کر سکتے, اور پارلیمنٹ میں وہ جینوسائیڈ پارلیمنٹ میں ڈسکس نہیں ہوا. تو سکھوں کو نہیں پتا کہ ان کو کس طرح مارا گیا تھا. اب یہ کہنا کہ پاکستان نے, تو سکھ بھی جانتے ہیں, یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہیز یو وزٹڈ پنجاب؟ اگر وہاں پہ پاکستان نے کوئی بم پھینکے تو اس کو جاننا چاہیے تھا نا. اس کو پتا ہے کہ اس نے اپنی فورسز کو کہا تھا کہ سکھوں کے اوپر میزائل مارو اور پھر ہم اس کو پاکستان کا اس پر الزام اب پہلگام کا الزام اس سے پاکستان پہ لگایا نا. جب ان کے فورن سیکرٹری نے بریفنگ دی ہے باہر کے امبیسڈرز کو, انہوں نے سوال کھڑے کو پوچھا کہ جی کوئی ثبوت دکھائیں, تو وہ جو فورن سیکرٹری تھا جس کے بعد بی جے پی نے اس کے بھی گھر پہ آگ لگا دی تھی. آپ کو یاد ہوگا صوفیہ قریشی کے ساتھ وہ ان کا جو فورن سیکرٹری جو بریفنگ دیا کرتا تھا, اس کو بھی گھر کو آگ لگا دی تھی کہ جی آپ نے کیوں یہ کہا کہ پیس وہ ہو گیا ہے. کیونکہ یہ بی جے پی کے گنڈے جو ہے نا, یہ اپنے سروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں. میں آپ کو ان کا انٹلیکچوئل لیول سمجھ دیجیے, یہ بڑا ضروری ہے. ان کا ایک لیڈر ہے, اس نے پچھلے دنوں اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر کوئی تابکاری کوئی نیوکلیر بم کا حملہ ہو نا تو اپنے جسم کے اوپر گائے کا گوبر لگا لینا تو تابکاری کے اثرات سے بچ جاؤ گے. اب مجھے بتائیے اس قسم کی لیڈرشپ کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ مطلب ان کو تو لیڈر کہنا لیڈرشپ کی توہین ہے. لیکن نریندر مودی کو میں آپ کے پیغام اپنا وہ پروگرام ہے اس کے تھوڑے ماسی دے رہا کہ تم جیسے کمینے بہت پیدا ہوئے ہیں اس دنیا میں, اور ان کے آج تک مقبروں کا, ان کے آج تک تمہاری راک کا نہیں پتہ چلے گا. تم جتنے کتے ہو نا, تم جیسے کتے کو تمہارے ہی لوگ ماریں گے, اور آج مار رہے ہیں. پروین سہانی کو اٹھا کے دیکھیں, وہ روزانہ اس کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے. کرن تھاپڑ جو پروگرام کرتا ہے روزانہ اس کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے. ابھی تھاپڑ صاحب اور سہانی صاحب وہ شریف لوگ ہیں, وہ سچ بتا رہے ہیں اپنی قوم کو کہ بھائی یہ پنگا نہ لینا جا کے پاکستان کے ساتھ. دیکھیں ہم حسن صاحب ہم جنگ نہیں چاہتے سر, ان پہ بھی جنگ نہیں چاہتے. وہ بھی کہتے ہیں جنگ نہ کرو, ہم بھی کہتے ہیں جنگ نہ کرو. جنگ اس خطے کے لیے بہتر نہیں ہے. یہ سب سے زیادہ نگلیکٹڈ خطہ ہے. یہاں پہ پاورٹی ہے. میں نے بتایا انڈیا میں جس ملک میں باتھ روم نہ ہو, جس ملک میں لوگوں کے پاس پانی نہ ہو, آپ ایک ویڈیو دیکھیے گا دہلی کے اندر جو پانی سپلائی کیا جاتا ہے غریب آدمی کو, اس کا رنگ پیلا ہے, یلو کلر کا پانی ہے وہاں پہ جو لوگوں کو پینے کے لیے مل رہا ہے. جب آپ کو یاد ہے جب ٹرمپ آیا تھا تو انہوں نے کوئی 20 کلومیٹر کے اوپر جہاں سے ٹرمپ نے گزرنا تھا وہاں انہوں نے دیوار بنا دی تھی کہ وہ سارا شینٹی ٹاؤن تھا کہ ٹرمپ کو نظر نہ آئے وہاں سے گزرتے ہوئے.
یہاں یہ اتنا کمینہ انسان ہے، اس کو اپنے ملک کی غربت نظر نہیں آتی، اس کو اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ اندھیرے نظر نہیں آتے، بہت اس کو اپنے انفارچونیٹ ملک کے بات لوگوں ہے، کی حالت بہت نظر نہیں آتی۔ انفارچونیٹ بات ہے سر، اتنے غریب لوگ موجود ہیں جن کا آپ تذکرہ کریں، دونوں طرف ہے۔ اب یہ پنجاب سے اگر چڑھائی کر دیتے ہیں پاکستان پہ، اور ظاہر ہے اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہوگا، دوسری طرف ہمارے سکھ دوست ہیں، جب دونوں طرف فوجیں آمنے سامنے ہوں گی تو کولیٹرل ڈیمیج بھی ہو جائے گا، پھر یہ کہے گا، اس نے یہ نیریٹو بنا دینا انڈیا نے کہ جی ہم پاکستان نے پنجاب میں لوگوں کا خون کر دیا جا کے۔ یہ بھی تو چیز نیریٹو تو اس سے وہ نیریٹو نہیں بناتا، وہ غلاظت، نیریٹو وہ لوگ بناتے ہیں جن کے اندر عقل ہوتی ہے، وہ تو اپنے ذہن کی غلاظت سے کسی چیز کو ایک بازاری اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، وہ نیریٹو نہیں ہوتا، نیریٹو کسی لاجک پہ ہوتا ہے، نیریٹو کسی حقیقت پہ ہوتا ہے، نیریٹو کسی بیسس پہ ہوتا ہے۔ جو آپ کے ذہن کی غلاظت ہے وہ بازاری اسٹیٹمنٹ کے طور پہ سامنے آتی ہے، اس کے اندر نہ کوئی فوڈ فار تھاٹ ہوتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی فیکٹ ہوتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی بیسز ہوتے ہیں۔ تو یہ اتنا ہی کمینہ آدمی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کمینہ آدمی ہے جتنا نظر آ رہا ہے۔ اب انڈیا کے لوگوں کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے، سکھوں کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے۔ سکھ کب تک مرتے رہیں گے؟ ان کو دہلی کی روڈ سڑکوں پہ اوپر اس نے ان کے اوپر جو ہے وہ جو ٹریکٹر چلائے ہیں، اور جس طرح پورے دنیا میں خالستان کے اوپر ریفرینڈم ہوا ہے جہاں 99.9% لوگوں نے خالستان کے حق میں ووٹ دیا ہے، تو سکھوں کو تو کچھ بے شرم آنی چاہیے نا کہ ان کے حقوق پہ ڈاکہ مارتا رہے گا۔ وہ بڑے غیرت والے لوگ ہیں بریگیڈیئر صاحب، 6% پانی انہیں مل رہا ہے 3 دریاؤں کا جو انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی میں دریا لیے تھے، بیاس، ستلج، راوی، صرف 6% سکھوں کو بھی پانی، کچھ سوچنا صرف چاہیے نا 6% ظفر پانی صاحب۔ یہ دے رہے ہیں پنجاب کو وہاں پہ۔ آپ کو یاد ہے ان کی تاریخ دیکھیے، ایک اور آپ کو بڑی انٹرسٹ، یہ کیوں ہو رہا ہے انڈیا میں؟ بھارت میں سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ بھارت کی بنیاد جو ہے نا وہ غیر اخلاقی امورالٹی پہ رکھی گئی ہے، یعنی ان کی جو بیسس، ان کی جو فاؤنڈیشن ہے نا وہ امورالٹی پہ ہے۔ کس طرح وہ امورالٹی پہ؟ اس طرح ہے کہ ان کا جو لیڈر تھا سب سے بڑا نہرو، اس کے ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن سے اللیسٹ ریلیشن شپ تھی۔ اب تو ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن کی بیٹی نے بھی 2 کتابیں لکھ دی نا، ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن نے بھی وہ تمام خط، عشقیہ خط چھاپ دیے، نہرو نے اس کو لکھے تھے، اس سے اللیسٹ ریلیشن تھے۔ اب اندازہ لگائیے لیڈرشپ کا لیول، جناح صاحب کا لیول دیکھیے اور نہرو کا لیول دیکھیے۔ جناح صاحب نے وہ خط واپس کر دیے تھے جو کوئی شخص نہرو کے عشقیہ خط چرا کے ان کے پاس لے کے آیا تھا، ان کا یہ واپس رکھے آؤ۔ ایک شخص جو ہے وہ انڈیا کا کوئی ایک آفیشیل لیٹر جو مسلمان تھا وہ ایک دفتر سے لے کے آ گیا کہ جی، انہوں نے کہا یہ تم ان کے ملازم ہو، تم یہ کیوں نکال کے لائے ہو؟ گو اینڈ کیپ اٹ بیک فرام ویئر یو ہیو ٹیکن۔ اور نہرو تھا جس کے ناجائز تعلقات تھے ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن سے، اور اس کے بعد اس نے اس ناجائز تعلقات کا استعمال کس طرح کیا کہ اس نے پاکستان کو، گرداسپور اور فیروز پور پاکستان کے حق میں آ گئے تھے۔ گرداسپور کے اندر جب ووٹنگ ہوئی تو وہاں کے جو کرسچنز تھے انہوں نے بھی پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ 53.3% جو ہے پاکستان کی پرسنٹیج تھی، اور گرداسپور پاکستان کے پاس تھا۔ 3 دن تک اناؤنس نہیں کیا کہ گرداسپور کدھر تھا، بیکاز نہرو واز پلئنگ ود پریشرائزنگ ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن کے گرداسپور جو کشمیر وہ انڈیا، اور اس کے الٹیمیٹلی اس ریلیشن شپ کی وجہ سے گرداسپور انڈیا کو مل گیا۔ تو یہ تو امورالٹی پہ یہ ملک قائم ہوا تھا۔ یہ دوسرا یہ تھیسس پڑھاتے ہیں، اتنے مطلب ہے یہ منافق اور اتنے نفاق پسند ہیں ان کے لیڈر، یہ کہتے ہیں ہر جگہ جا کے یہ منہ سے بکنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی وہ جی انڈیا کا بٹوارا ہو گیا۔ انڈیا تو تھا ہی نہیں حسن ظفر صاحب، یہ تو بر صغیر تھا، سب کانٹیننٹ تھا، سب کانٹیننٹ کا پارٹیشن ہوا تھا، مسلم ڈومینیٹڈ ایریا میں مسلمان آ گئے تھے، انڈیا کا بٹوارا ہوا تھا تو انڈیا تو یونائٹڈ ہوا تھا مسلم امپائر کے اندر، اس سے پہلے کب یہ انڈیا یونائٹڈ تھا؟ 800 سال دیکھیں نا، 800 سال مغل ان کو سکھاتے رہے تھے، ان کو تو آتا کوئی جنگلی تھے، یہ مغلوں نے ان کو چیزیں بتائیں، مغلوں نے ان کو چیزیں سمجھائی، اور مغل اتنے لانگ ہارٹڈ تھے، تو آپ کو یاد ہے وہ جودھا بائی انہوں نے ہندو عورتوں سے شادیاں بھی کی، انہوں نے جو مطلب اتنا کھلا معاشرہ انہوں نے کریٹ کیا۔ یہ تو اتنے ان کے لیڈر تو اتنے نہرو ذہن کے مالک ہے کہ تو صوفیہ قریشی کو برداشت نہیں کر سکے جو ان کا نیریٹو جو ہے وہ آگے لے کے چل رہی تھی۔ تو یہ اس کی مودی کی جو غلاظت ہے یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور اس غلاظت سے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب پاکستان کے لیے کیا آپشن ہے، ان کے ساتھ کیا ہینڈل کریں؟ یہ تو اس کا دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا وہ ایک بڑی مشہور تقریر پہ تھوڑا سا تبصرہ فرمائیے گا۔ تقریر کے اندر جو کانٹینٹ ہے وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اتنا اس کے اندر
ایلیمنٹ ہے کہ وہ کوئی پاکستان پہ چڑھائی کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے؟ حسن ظفر صاحب ایک بڑی مشہور سینگ ہے کہ کتے بھونکتے رہتے ہیں قافلے گزر جایا کرتے ہیں. درست. کتے بھونکتے رہتے ہیں قافلے گزر جایا کرتے ہیں. تو لیکن ایک آپ اس تقریر کو لمٹ نہیں ہے سر. پاکستان کو اپنی پریپریشن دیکھیے، ہم نے اس کی تقریر وہ جو بکتا ہے بکتا رہنے دیں. میں نے آپ کو بتایا، آپ پنجاب میں یا انڈیا کے گاؤں میں فار ولیجز میں جائیں نا، تو وہاں پہ کچھ وہ ہوتے ہیں، ان کو اپنا ٹنڈے کہتے ہیں. وہ ٹنڈے جو ہوتے ہیں نا، جو اپنے آپ کو بدماش کہتے ہیں، وہ سڑکوں پہ گلیوں کے کناروں پہ کھڑے ہوتے ہیں. جو نیچے والا ہوتا ہے اس کو وہ دباتے رہتے ہیں. جب چودھری آتا ہے تو وہ اس کی پاؤں چاٹنے لگتے ہیں. تو یہ اسی قسم کا ٹنڈا ہے. اس کو تھپڑ پڑا ہے اسے سمجھ نہیں آئی، اس کے رفیل گرے اس کو سمجھ نہیں آئی. اب تو انہوں نے، آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے وہ ڈسالٹ کی جو ٹیم آنا چاہتی تھی رفیل کی انسپیکشن کے سٹاک کا جائزہ لینے کے لیے، اس کو آنے سے انکار کر دیا. اب وہ بھی پریشان ہے کہ ہم کیا کریں. یہ تو میں اور آپ کو کانسپریسی تھیوری تو نہیں دے رہے نا، یہ تو فیکٹ ہے جو ہم دے رہے ہیں. آپ نے کرسٹین افیئر کا انٹرویو سن لیا ہوگا، جب اس سے انہوں نے پوچھا کہ جی وہ انڈین ایئر چیف کہتا ہے کہ جی پاکستان کے ہم نے اتنے طیارے ایک ہی لفظ F-16 گرا دیے، 4 JF-30 گرا دیے. تو اس نے ایک ہی لفظ کہا، اس نے کہا اٹس آل بکواس. تو نریندر مودی جیسے دہشت گرد کمینے اور کتے انسان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا سینہ تو تیار ہے گولی کھانے کے لیے، لیکن تیرا جو ہم حال کریں گے نا، وہ جو کچھ ہوا ہے ابھی تجھے اس سے سبق نہیں ملا ہے، اس لیے کہ تو بے غیرتی کی انتہا پہ پہنچا ہوا ہے. تو پرائم منسٹر نہیں ہے، تو چپڑاسیوں سے بھی بدتر انسان ہے. تیرے دفتر کا چپڑاسی جو ہے نا، وہ تجھ سے بہتر انسان ہوگا نریندر مودی. امیت شاہ جیسے گنڈوں کو پال کے، یا ابلیس اپنا اس کو اجیت کمار ڈیول جو ابلیس سے بھی گندی جس کی شکل ہے، اس جیسی ذہنیت کو پال کے نریندر مودی تو سمجھتا ہے کہ پاکستان کو تھریٹن کرے گا. تیری غلط فہمی. تجھے وہاں لا کے پھینکیں گے، یہاں تجھے اپنی راکھ بھی نہیں ملے گی، اور تیرے لوگ تجھے ماریں گے. آج میں تجھے کوشچن کر رہا ہوں، your own people will kill you نریندر مودی. تو تم لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں نا، جو لوگ جو ہیں جن کو آپ نے ایز کرنے کے لیے باتھ روم نہیں دیے ہیں، جن کو آپ کھانے کے لیے غذا نہیں دیتے ہیں، آپ ماؤس کو مار رہے ہیں. 33 ڈسٹرکٹ جو ہے وہ آپ کی ریڈ کوریڈور بنی ہے، وہاں لوگ وہ روزانہ انڈین آرمی کو کھڑکاتے ہیں، وہی لوگ تجھے کھڑکائیں گے نریندر مودی. تو اس شہر کا موذی ہے، تو اس خطے کا موذی ہے، اور تو نے ثابت کر دیا کہ تیرا باپ کس طرح کا ہوگا، کیونکہ تیرے باپ کا نام کسی کو پتہ نہیں. تھینک یو ویری مچ بریگیڈیئر غضنفر علی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کے لیے. آپ لوگوں کو دیکھنے کا شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ.